औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारी तालिबात अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आपको मेरी आज की क्लास में खुशामदीद। तो चलते हैं साबका वाक़ियत की तरफ। जी बच्चों, यहाँ मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी और आपने उनके सवालात वो जो सवालात होंगे उनके जवाबात आपने अपने जहन में सोचने हैं, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल है आप लोगों से कि अपनी कोई बुरी आदत बताएं। जी, अपनी बुरी आदतें सोचें ज़रा। आपने क्या क्या बुरी आदतें हैं जो आप समझते हैं कि हाँ जी ये मेरी बुरी आदत है, ये मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। जी, यकीनन आपने अभी तक सोच ली होंगी। शाबाश जी, सोचें जी, शाबाश, गुड। आपने अपनी मंदरजा झेल बुरी आदत सोची होंगी, मसलन गुस्सा आना। कोई कह रही होगी कि जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए। कोई कहती हूँ मैं झूठ बोल लेती होती हूँ कभी कभी, मुझे नहीं बोलना चाहिए। कभी के कोई कहेगी कि जी हाँ जी मैं ख्वाह तंग होती रहती हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए। या फिर कोई कहेगी कि याद किए वो सबक जल्दी भूल जाता है। या सुस्ती करना, अच्छे कामों के करने में गफलत बरतना। और कोई ये सोचेगी कि हाँ जी घर के कामों में अम्मी का हाथ में नहीं बटाती हूँ तो ये मेरी बुरी आदत है, ये मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। या किसी का दिल दुखाना, दूसरों की मदद ना करना वगैरह वगैरह, बहुत सी बुरी आदत आपने सोची होंगी जो इसके अलावा भी होंगी। जी, मैं दूसरे सवाल की तरफ आती हूँ। जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि अपना कोई जिस्मानी ऐप बताएं। वो तो आपने अपनी आदत की बुराई बताई, तो आप अपने जिस्मानी ऐप बताएं। बहुत से लोग, अल्लाह ताला ने तो वैसे तमाम इंसानों को ऐबों से बरी पैदा किया। अल्लाह ताला जिसको जैसा बनाए वो वैसे ही खूबसूरत है। लेकिन हम लोग ख़ुद सोचा करते हैं कि जी मेरे जिस्म के अंदर ये ऐब है, ये ऐब है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो अपना कोई जिस्मानी ऐप बताएं। आप सोचें ज़रा, जो आप समझती हैं कि जी नहीं मेरे जिस्म का फ़लाँ हिस्सा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। अक्सर लड़कियां ये बहुत सोचती हैं। जी सोचें, यकीनन आपने सोच ली होगा। हाँ जी, आपने बहुत से अपने ऐप सोचे होंगे। मसलन छोटा कद, कोई कहेगी मेरा छोटा कद है, ये मेरा छोटा कद ना लंबा होता। कोई कहेगी कि जी मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, नहीं मुझे मोटा नहीं होना चाहिए। कोई कहेगी मैं बहुत ज़्यादा दुबली हूँ, बहुत कमज़ोर लागर सी हूँ, मुझे थोड़ा सा मोटा हो जाना चाहिए। वो किसी की नाक छोटी होगी तो वो कहेगी जी मेरी नाक छोटी है। किसी का सांवला रंग है तो वो कहेगी नहीं मेरा सांवला नहीं, मेरा गोरा रंग होना चाहिए। और कोई छोटी छोटी आँखों की शिकायत करेगा कि मेरी आँखें बहुत छोटी, मैं कितनी लंबी बड़ी आँखें होनी चाहिए। तो बहुत से जिस्मानी ऐब होंगे कि इंसान कहता है कि ये मेरे अंदर ये ऐब है, ये नहीं होने चाहिए। अच्छा, मेरा आपसे तीसरा सवाल है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आए कि आप अपना कोई जिस्मानी ऐब जो आपकी नज़र में ऐब है इसको बदल कर कोई दूसरा ऐब लेना चाहें, तो क्या आप ऐसा करने के लिए राज़ी होंगे? यकीनन हर कोई राज़ी होता है कि हाँ जी मेरे अंदर ये फ़लाँ ऐब है, तो ये मैं छोड़ के कोई दूसरा ले लूँ। क्या कर लूँ? कोई दूसरा, छोटी नाक में छोड़ के लंबी नाक ले लूँ। तो या मैं इसी तरह का कोई ऐप क्या कर दूँ, फेंक दूँ। तो जी हाँ बच्चों, आज हम एक ऐसा ही सबक पढ़ने वाले हैं जो है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। ये आपका है बच्चों तमसीली मजमून है। तमसीली मजमून किसे कहते हैं? असल में तमसील निगारी की तरफ सबसे पहले तो हम आएंगे। किसी बेजान चीज़ को जानदार बना कर क्या करना, पेश करना। बेजान चीज़ को जानदार, मुजर्रद चीज़ को मुजस्सम बनाना, ठीक है। मसलन वहम के हाथ में आईना था। वहम, अब वहम क्या होता है? ये कोई इंसान नहीं होता जिसका कोई हाथ होता है कि उसके हाथ में आईना पकड़ा हुआ है। लेकिन मुसन्निफ़ीन जो हैं वो क्या करते हैं, अदीब जो हैं उसकी तस्वीर बनाकर पेश करते हैं। उसकी क्या बनाकर पेश करते हैं? तस्वीर बनाकर। अब हमारे जहन में एक तस्वीर बनती है कि वहम है और उसके हाथ में आईना पकड़ा हुआ है, और वहम की बाकायदा तस्वीर कशी करेंगे यहाँ पर। इसी तरह आप देख लें, गुनाहों का पहाड़ बना दिया किसी राइटर ने, तो गुनाह का जिस्म नहीं होता, सवाब का पहाड़ बना दिया तो सवाब का जिस्म नहीं होता है। लेकिन उसने क्या किया, इनका जिस्म बनाकर पेश कर दिया, ठीक है। ये चीज़ों की तस्वीरें बनाना, चीज़ों की क्या बनाना, तस्वीरें बनाना, ये तमसील निगारी कहलाता है। कैसी चीज़? जो बेजान चीज़ हो। मसलन मैंने जैसे आपको गुनाह, सवाब और इसी तरह वहम का कहा, ठीक। चले आते हैं, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। बिल्कुल इंसान किसी भी हालत में खुश नहीं रहता। वो जिस हालत में भी होता है कहता है कि इससे दूसरी हालत में चला जाऊँ। जब दूसरी हालत में जाता है क्या, तो हो पहले वाली अच्छी थी,
پہلے والی کیا تھی؟ اچھی تھی۔ تو یہ ایک ہم تمثیلی مضمون پڑھ رہے ہیں جس میں مصنف کیا کریں گے، بے جان چیزوں کی کا جسم بنا کر پیش کریں گے، اور یہ ایک اصلاحی مضمون بھی ہے، یعنی یہ ایک اصلاح کرنے والا مضمون بھی ہے، ہماری اصلاح بھی کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں اٹھ نہیں رہتا، اور یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اللہ نے جیسے بھی اس کو بنایا ہے، تو وہ اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور خوش رہے۔ سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے۔ ابھی سقراط حکیم کون ہے؟ یہ ایتھنس کا فلاسفر تھا، یعنی علم و حکمت رکھنے والا ایک شخص تھا، ٹھیک ہے، علم و حکمت پر مبنی یہ باتیں کرتا تھا، اور اس کے پاس علم و حکمت کے خزانے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے۔ لطیفہ کسے کہتے ہیں بچے؟ لطف اور مزہ دینے والی بات۔ کیا لطیفہ ہے بھائی؟ اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دے، تمام اہل دنیا والوں کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں، اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں، تمام لوگوں سے کہیں کہ اپنی اپنی مصیبتیں لائیں اور ایک جگہ کیا کریں؟ ڈھیر کریں، اور پھر وہ ساری مصیبتیں سب لوگوں کو کیا کر دیں؟ بانٹ دیں۔ جو لوگ اپنے تئیں بد نصیب سمجھ رہے ہیں، جو اپنے تئیں یعنی اپنے آپ کو اب اپنی حالت میں بد نصیب سمجھیں، ہم بد نصیب ہیں، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، تو وہ اس تقسیم کو مصیبت جو بعد میں جو تقسیم ہوئی ہے اس کو کیا سمجھیں گے؟ مصیبت، اور پہلی مصیبت کو کیا سمجھیں گے؟ غنیمت۔ غنیمت کسے کہتے ہیں بچوں؟ نعمت۔ پہلی مصیبت کو کیا سمجھیں گے؟ غنیمت، ٹھیک ہے۔ تو اچھا مثلاً کوئی شخص غریب ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی غریبی کو لا کر کیا کر دیا؟ ڈھیر میں پھینک دیا، اور وہاں سے کس چیز کو اٹھا دیا؟ امیری کو اٹھا دیا۔ اب امیری کو اٹھانا تھا کہ اس کے پیچھے ڈاکو، چور، لٹیرے لگ گئے، اس کی راتوں کی نیند بھی کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ تو وہ کیا سمجھے گا؟ پہلے والی مصیبت کو کیا سمجھے گا بچوں؟ غنیمت سمجھے گا، میری غریبی اچھی تھی، میں پرسکون تھا، اب تو مجھے چور میری جان کے دشمن ہوئے ہیں، مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، رات بھر میرے پیچھے بندوقیں لیے پھر رہے ہوتے ہیں، اس کو مار کے اس کی دولت اٹھا کے لے جائیں، وہ پہلی مصیبت کو کیا سمجھے گا؟ غنیمت سمجھے گا کہ نہیں سمجھے؟ اسی طرح دوسری مصیبتوں کو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ مثلا کوئی اپنا سر کا درد تھا، وہ پھینک رہا ہے، تو وہ سر کے درد کے ساتھ عادی ہوتا ہے، پھینک کر وہ کیا کر لیتا ہے؟ وہاں سے ٹانگ کا درد اٹھا لیتا ہے، ٹانگ کا درد ایسا اٹھاتا ہے کہ وہ ٹانگ کا اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے اسے آرام نہیں ہوتا، اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے میں اس درد کو کیسے کور کروں، تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے سر کے درد کو کیا سمجھے گا؟ غنیمت سمجھے گا، اور بعد والے کو کیا سمجھے گا بچوں؟ مصیبت سمجھے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالا تر لے گیا، بالا تر بڑھا کر بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے، اگر ہم اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے، تو پھر ہر شخص اپنی پہلی مصیبت کو اچھا سمجھتا۔ بالکل، اگر یہ حکم ہو جائے کہ آپ اپنی مصیبتیں بدل سکتے ہیں، تو جب ہم مصیبتیں بدلیں، جب ہم کیا کریں گے؟ مصیبتیں بدلیں گے، تو ہر شخص کیا سمجھے گا؟ اپنی پہلی والی مصیبت کو کیا سمجھے گا؟ نعمت سمجھے گا۔ پہلے والی مصیبت کو بچوں کیا سمجھے گا؟ نعمت سمجھے گا۔ ہاں، پہلی والی مصیبت کو وہ کیا سمجھے گا بچوں؟ اچھا سمجھے گا۔ چلیں، یہاں ہم نے دو اہم باتیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس بہت اہم باتیں، ان کو خط کشیدہ کر لیں کہ پہلی مصیبت کو وہ کیا سمجھیں گے؟ غنیمت، یعنی سقراط حکیم نے جو لطیفہ کہا ہے تو اس کا نچوڑ کیا ہے کہ انسان پہلی جو بعد کی تقسیم ہے اس کو مصیبت، اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھے گا، اور اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے، تو پھر ہر شخص پہلی مصیبت کو اچھا سمجھتا۔ خلاصے کلام کی طرف آ جاتے ہیں بچوں کہ سقراط حکیم کے ہم نے لطیفہ پڑھا کہ تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور برابر بانٹ دیں، تو ہر شخص جو اپنے آپ کو بد نصیب سمجھ رہا ہے تو وہ بعد والی تقسیم و مصیبت اور پہلی کو کیا سمجھے؟ غنیمت۔ اور ایک اور حکیم یعنی دانا اور عقل مند شخص نے کو اور اسی لطیفے کے مضمون کو اور بھی بڑھا کر بیان کیا، تو اس نے کیا کہا کہ اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے، تو ہر شخص اپنی پہلی مصیبت کو کیا سمجھتا بچوں؟ اچھا سمجھتا۔ ان دونوں خیالوں کو میں وسعت دے رہا تھا۔ مصنف کیا کہتے ہیں؟ میں ان دونوں خیالوں کو وسعت دے رہا تھا، وسعت دے رہا، کشادگی دے رہا تھا، ان دونوں باتوں کو میں سوچ رہا تھا، اور بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی۔ بے فکری کے تکیے سے یعنی بے پرواہ ہوا بیٹھا تھا، بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھنا محاورہ، یعنی کیا ہونا؟ بے پرواہ ہو کر بیٹھنا۔
یعنی کہ مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوئے۔ سلطان افلاک کسے کہتے ہیں؟ آسمانوں کا بادشاہ۔ سلطان افلاک آسمانوں کا بادشاہ۔ سلطان افلاک آسمانوں کے بادشاہ کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوئے، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ تمام اہل عالم اپنے رنج و الم اور مصائب و تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر کر دیں۔ بہت اہم پوائنٹ ہے بچوں، اس کو انڈر لائن کریں آپ کہ تمام اہل عالم، تمام دنیا کے لوگ اپنے رنج و الم، رنج کسے کہتے ہیں؟ پریشانی اور درد، مصائب مصیبت کی جمع ہے، تکلیف کی جمع ہے، لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگا دیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، خط کشیدہ کریں اپنے پاس۔ چنانچہ اس مطلب کے لیے ایک میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا۔ ایک میدان کیا ہوا؟ تجویز ہوا، مختص ہوا، اسے چنا گیا، اسے پسند کیا گیا کہ یہ والا میدان جو ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ کس کام کے لیے تجویز ہوا بھائی؟ کہ تمام لوگ اپنی اپنی مصیبتیں لائیں اور یہاں لا کر کیا کر دیں؟ ڈھیر کر دیں۔ میدان کیسا ہے؟ میدان خیال سے بھی، یعنی میری سوچ کے میدان سے بھی زیادہ کشادہ ہے، یعنی میں اتنا سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنا کشادہ، کتنا زیادہ وہ کشادہ تھا۔ اور لوگ آنا شروع ہوئے۔ میں بیچوں بیچ کھڑا تھا، بیچوں بیچ درمیان میں کھڑا تھا اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کدھر کھڑا تھا؟ میں بالکل درمیان میں کھڑا تھا، دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے۔ جی آپ یہ ایم سی کیوز بھی بنائیں، ایک کے بعد ایک آتا ہے، اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جانا، تو بوجھ ایم سی کیوز بنائیں۔ کیا چیز اپنے سر سے پھینکتا ہے؟ بوجھ سر سے۔ لیکن جو بوجھ گرتا ہے مقدار میں اور بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ جو بوجھ گرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے بچوں؟ مقدار میں، اور مقدار یعنی اندازے، وزن اور شکل میں اور بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بوجھ بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ بہت اہم پوائنٹ ہے آپ کے پاس، اس کو خط کشیدہ بھی کریں۔ اور یہاں پر جو بادلوں اس سے بھی اونچا ہونا نا، پہاڑ، یہ پیپر میں کئی بار آیا بھی ہے، بورڈ کے پیپر میں بھی آیا ہے، تو یہ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا پہاڑ۔ مصیبتوں کا پہاڑ کس سے؟ آسمان سے اونچا ہو گیا، درختوں سے اونچا ہو گیا، یا بادلوں سے یا پہاڑوں سے اونچا ہو گیا؟ تو کس سے اونچا ہوگا بچوں؟ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ اچھا سوال ہے بچوں یہاں آپ کے پاس ایک بہت اہم کہ سلطان افلاک کے دربار سے کیا اشتہار جاری ہوا؟ جواب: سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہو، تمام اہل عالم اپنے رنج و الم، مصائب و تکلیف کو لائیں اور ایک جگہ کیا کر دیں؟ ڈھیر کر دیں۔ اچھا یہ اہم پوائنٹ تو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اچھا خلاصہ کلام بیان کر لیتی ہوں کہ مصنف جو ہیں تو اسی طرح ان دونوں خیالوں کے بارے میں سوچ رہے تھے اور بے فکر ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ سو گئے۔ کیا ہو گئے؟ سو گئے۔ خواب میں انہوں نے کیا دیکھا بھائی؟ کہ سلطان افلاک کے درمیان یعنی آسمانوں کے بادشاہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک اشتہار جاری ہوتا ہے کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و الم لائیں اور مصیبتیں لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگا دیں۔ تمام لوگ اپنی اپنی مصیبتیں لانے لگے اور ایک میدان تھا جو مختص ہوا اور وہاں پر لا کر ڈھیر لگانا شروع کر دے گئے۔ اور مصنف کہہ رہے ہیں میں بھی بیچ میں کھڑا تھا، دیکھتا اس منظر سے لطف اٹھا رہا تھا، مزہ اٹھا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ ہر شخص لاتا ہے اپنا بوجھ اور پھینک کر چلا جاتا ہے، اور وہ جب اس کو پھینکنے لگتا ہے تو وہ جب وہ ہوتا تھوڑا سا ہے لیکن وہ جب پھینکتا ہے تو وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ مصیبتوں کا پہاڑ کتنا اونچا ہو گیا بچوں؟ بادلوں سے بھی زیادہ اونچا ہو گیا۔ ایک شخص سوکھا سہما دبلاپے کے مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا۔ یعنی یہ جو ہم پیراگراف پڑھ رہے ہیں یہاں تک اس کے اوپر آپ لکھیں وہم کی تصویر کشی، وہم کی تصویر کشی، تو یہ آپ اپنے پاس لکھیں بچوں۔ تو ایک شخص سوکھا سہما دبلا پتلا، سوکھا سہما دبلا پتلا، دبلاپے کے مارے، دبلاپا کسے کہتے ہیں؟ دبلا پتلا ہونا ہی، ٹھیک ہے، بہت کمزور ہونا، تو وہ فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا۔ ہوا کی حالت ہونا محاورہ ہے بچوں، تو معنی یہ کہ اتنا زیادہ کمزور کہ گویا بھی ہوا آئے گی تو وہ اڑ جائے گا۔ اس امبو میں نہایت چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا۔ امبو ہجوم میں کیسے پھر رہا تھا بھائی؟ بڑی چالاکی، پھرتی، تیزی سے پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آئینہ تھا، اچھا جی کیسی تھی اس کی جسامت وغیرہ؟ کی سوال ہے آپ کے پاس کہ جو وہ جس شخص کی یہ تصویر کھینچ رہے ہیں تو وہ اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ تو کہتے ہیں وہ دبلا سوکھا سہما تھا، اتنا زیادہ دبلا تھا کہ فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا، اور اس ہجوم میں اتنی چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا۔ جی اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ تو بہت اہم بات ہے بچوں، اس کے ہاتھ میں آئینہ تھا۔ یہ بہت اہم ایم سی کیوز ہے۔ اس کے ہاتھ میں آئینہ تھا، چھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا یا کتاب تھی، تو اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ آئینہ تھا، جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہوتی تھی، اور اس نے ایک ڈھیلی ڈالی پوشاک پہنی ہوئی تھی۔ ڈھیلی ڈالی یعنی بالکل ڈھیلی ڈالی ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تنگ نہیں تھے۔ پوشاک قمیض پہنے تھا جس کا دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا۔
آپ ذرا تصویر بنائیں کہ اس کا جو دامن ہے یہ وہم کی تصویر ہے. اب دیکھیں وہم کی تو کوئی شکل نہیں ہوتی، وہم تو ایک کیفیت ہوتی ہے، یعنی شک ہونا. وہم کسے کہتے ہیں؟ شک کو. خام خواہ شک ہو رہا تھا، مجھے وہم ہو رہا ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ ایسے ایسے. خام خواہ انسان کے اندر ذہن میں وہم جو ہیں وہ پرورش پا رہے ہوتے ہیں. وہم کی کوئی جسم نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر اس کا جسم باقاعدہ اس کو لباس دیا ہوا ہے، اس کی شکل و صورت بتا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس نے جو پوشاک پہنی ہوئی ہے نا، اس کا دامن اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا. اس کا دامن قیامت سے بندھا ہوا ہے، یعنی اس کا دامن کا ایک سرا جو ہے قیامت کے دامن سے بنا. اب قیامت کا کوئی جسم نہیں ہے تو وہ قیامت کا بھی ایک دامن بنائے اور اس سے باندھا ہوا ہے. اس پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں زردوزی سے کڑی ہوئی تھیں. اچھا، جو اس کا جو پوشاک پہنی اور اس کا جو دامن ہے اس پر کون سی تصویریں کڑی ہوئی تھی بھائی؟ کس کی تصویریں بنائی ہوئی تھی دامن پر؟ دیوزادوں کی. اور یعنی جو دیو ہوتے ہیں، جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں اور دیو ہوتے ہیں، آپ نے تصویروں میں دیکھے ہوں گے، ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے. زادے کسے کہتے ہیں؟ بچوں کو کہتے ہیں. دیوزادوں کے اور جنات کی تصویریں زردوزی سونے کی کڑھائی سے تصویریں بنائی ہوئی ہیں، کڑی ہوئی تھی، کڑھائی کی ہوئی تھی. اور جب وہ ہوا سے لہراتی تھی وہ ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس میں نظر آتی تھیں. جب وہ ہوا میں لہراتی، کیا تصویریں لہراتی، یا پوشاک کا دامن لہراتا تھا تو اور رنگ برنگی تصویریں نظر آتی تھیں. اور اس کی آنکھ وحشیانہ تھی. آنکھ کیسی تھی بچوں؟ وحشیانہ تھی. مگر نگاہ میں کیا تھی؟ افسردگی، اداسی تھی. اس کا نام کیا تھا؟ وہم تھا. اس کا نام کیا تھا بچوں؟ وہم تھا. چلیں ایک بار میں آپ کو دوبارہ اس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں. وہم کی جو تصویر کھینچی گئی ہے وہ میں بتا دوں. کہتے ہیں ایک سوکھا سہ شخص تھا اور بہت زیادہ کمزور تھا اور بڑی تیزی اور پھرتی سے پھر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم. ظاہر ہے جب ہمیں اپنی شکل بڑی معلوم ہوگی تو ہمیں اپنے چہرے کے عیب جو ہیں وہ بھی بڑے بڑے دکھائی دیں گے. تو اس کا کام کیا تھا؟ وہ لوگوں کو آئینہ دکھاتا تھا. وہم، ظاہر ہے وہم جو ہے وہی ہمارے دل میں یہ باتیں ڈالتا ہے کہ یہ یہاں سے میری شکل یوں ہے تو یوں ہونی چاہیے، ہونٹ یوں ہے تو یوں ہونے چاہیے، آنکھیں. حالانکہ یہ وہم ہوتا ہے. اللہ نے جیسا بنایا ویسا ہی انسان کیسا ہوتا ہے بچوں؟ پیارا ہوتا ہے. تو وہ اس نے جو پوشاک پہنی ہوئی تھی تو اس کا دامن اتنا بڑا تھا کہ قیامت کے دامن سے بندھا ہوا تھا. اپنے ذہن میں ذرا تصویر بنائیں کہ اس نے بڑی سی قمیص پہنی ہوئی ہے، اور یہ تصویر بنائیں اپنے ذہن میں کہ اس پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں زردوزی سے کڑی ہوئی تھی. اور جب وہ ہوا سے لہراتی تھی ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس میں نظر آتی تھی. اور اس کی آنکھ کیسی تھی بچوں؟ وحشیانہ، بڑی خوفناک آنکھ تھی وہم کی. ٹھیک ہے، ویسے بھی خوفناک آنکھوں سے ڈر لگتا ہے تو یوں سمجھیں کہ وہم سے ہمیں، وہم ہے ہی ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، انسان کو خام خواہ ڈراتا رہتا ہے. مگر نگاہ میں افسردگی تھی. ظاہر ہے اس کی نگاہ میں چمک تو ہو نہیں سکتی، اداسی ہوئی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ اداس کرتے. اور اس کا نام کیا تھا؟ وہم تھا. وہ ہر شخص کا بوجھ بندھواتا اور لدواتا تھا اور مقام مقررہ پر لے جاتا تھا. اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اپنے پاس، آپ اس کو انڈر لائن کریں. جی مسٹر وہم کیا کام کر رہے تھے بچوں؟ وہ ہر شخص کا بوجھ بندھواتا اور لدواتا ہے، مقام مقررہ پر لے جائے. یہاں تک بہت ہے بچوں. انشاءاللہ مزید ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں. تو آتے ہیں آج کے لیکچر کے اہم نکات کی طرف. جی بچوں، تو آج ہم نے پڑھا کہ سقراط حکیم کا لطیفہ پڑھا کہ اگر تمام دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں تو جو لوگ اپنے تئیں بد نصیب سمجھ رہے ہیں اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے. بچوں ہم نے دوسرا بہت اہم پوائنٹ پڑھا. ایک اور حکیم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی مصیبت کو بدل بھی سکتے تو پھر ہر شخص اپنی پہلی مصیبت کو اچھا سمجھتا. تیسرا اہم پوائنٹ ہم نے پڑھا کہ خواب میں دیکھنا. مصنف دیکھتے ہیں کہ سلطان افلاک کے دربار سے اشتہار جاری ہو کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و علم اور مصائب و تکلیف کو لائیں اور ایک جگہ لا کر کیا کر دیں؟ ڈھیر کر دیں. اور چوتھا اہم پوائنٹ ہم نے پڑھا کہ اعلان سنتے ہی تمام لوگ اپنی اپنی مصیبتیں لاتے اور ایک جگہ پھینک جاتے، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا. بہت اہم پوائنٹ جو ہم نے پڑھا وہ ہم نے وہم کی تصویر کشی کی. تو سوکھا سہما شاہ سے امبو میں چالاکی سے پھر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل بڑی معلوم ہوتی تھی. اس نے ڈیلی ڈالی پوشاک پہنی ہوئی تھی اور جس کا دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا، جس پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں زردوزی سے کڑی ہوئی تھیں. اور جب وہ ہوا سے لہراتی ہزاروں عجیب و غریب صورتیں نظر آتی تھیں. اس کی آنکھ وحشیانہ تھی، نگاہ میں افسردگی تھی اور اس کا نام وہم تھا.
آپ کا گھر کا کام ہے بچوں کے وہم کی جو ہم نے تصویر کشی کی ہے وہ آپ نے خوش خط لکھنی ہے. میں نے یہ دیکھیں یہ ہے ٹھیک ہے. تو یہ بک کے اندر بھی ہے تو یہ آپ نے ساری لکھنی ہے. بک میں جہاں سے شروع ہوتا ہے نا کہ سوکھا سہما شخص تھا تو اس کا نام وہم تھا وہ سارا وہاں تک لکھنا ہے ٹھیک ہے. آپ نے بہت اچھا خوش خط پیپر پریزنٹیشن کا خیال رکھتے ہوئے لکھنا ہے. آپ کو نوٹس دیے ہوئے ہیں تو ہم سبق یاد کر رہے تھے اسلام میں گداگری کی مذمت تو اس کے کچھ سوالات رہتے تھے تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. یہ والے آپ نے یاد کرنے ہیں. اور یہ پچھلا سبق جو تھا ہم نے پڑھا تھا اخلاق نبوی تو یہ آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے. یہ ایک پیج رہتا تھا اس کا ٹھیک ہے. کچھ عام ہدایات ہیں وہ بھی سن لیں. آن لائن ہوم ورک جو کہ نوٹس پر ہو رہا ہے آپ نے 5 جون 2021 کو کالج میں جمع کروا کر نیٹ نوٹس لے کر جانے ہیں. اور ساتھ میں پچھلا آن لائن ہوم ورک سپرنگ ویکیشن پلس ہوم ورک کا رزلٹ بھی لے کر جانا ہے. اس ہوم ورک کو منتھلی ٹیسٹ میں کنورٹ کیا جس کے 30% نمبر ہوں گے جو فرسٹ ٹائم کے رزلٹ میں ایڈ کیے جائیں گے. 60% سے کم نمبر لینے والوں کی بورڈ میں رجسٹریشن نہیں کی جائے گا. آن لائن کلاسز سے متعلق تمام مضامین کا ہوم ورک علیحدہ علیحدہ سے شیٹ پر کرنا ہے. آپ نے سوالات بلیک پوائنٹر سے جوابات بلو پین سے اور ہیڈنگ مارکر سے لکھنی ہے. ہوم ورک نیٹ کلین اور پیپر پریزنٹیشن کے ساتھ ہونا چاہیے. والدین سے گزارش ہے کہ جلد از جلد نور پیرنٹس واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں. کسی بھی اسسٹنٹ کی صورت میں درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں. اوکے اللہ حافظ فی امان اللہ.